बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कल आ गया, लेकिन नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं ना कि मियाँ आ गया मैदान विच, और खड़ाक कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। उन्होंने अपना लाहे अमल ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं, और तौहीन अदालत का खौफ ख़त्म हो गया है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के बयानात देखें तो लगता है कि किसी को किसी की परवाह नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है और मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है। मखदूम जावेद हाशमी साहब वाला बयान अगर आपको याद हो कि अदालतों के ज़रिए तब्दीली वाला जो काम होना था, जो हुआ भी 2018 में, क्या वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और उसके ताने बाने किस से मिल रहे हैं। और जनाबे वाला बड़ा इजलास आज फिर हो रहा है, नून लीग का भी और पीटीआई का भी कोर कमेटी का इजलास है। लेकिन रात 9 बजे पीटीआई वाले सेलिब्रेट करेंगे। वैसे 9 बजे सेलिब्रेशन रमज़ान के दिनों में, खैर चलें देखते हैं कि वो क्या सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे सिपाही बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बावजूद गोलियों का निशाना क्यों बन रहे हैं। क्या वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स ठीक नहीं हैं और वो क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक, जो कि ख्याल था हमारा सबका, थोड़ा सा लगता था कि शायद कहीं कोई लॉजिक कोई उसके साथ चला जाए, कोई ख्याल किया जाए आइन और कानून का, और मुमकिन तौर पे फुल बेंच जो फुल कोर्ट की तरफ जाए मामला, और सब लोगों के जो ऑब्जेक्शंस थे वो ख़त्म हो जाए और एक बेहतर फ़ैसला आ जाए। जजेस की भी जो ऑब्जेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने किसी की नहीं सुनी। और अजीब बात ये लग रही है कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन का मसला है। आइन और कानून तो फिर केपी के वो जो इलेक्शन है उसके लिए भी 90 दिन देता है, तो उसके बारे में उन्हें फ़िक्र ही कोई नहीं है। वो भी डेटें आनी है, पता नहीं क्या क्या होना है, सारा कुछ होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने 14 मई का ऐलान कर दिया है। क्या ये इलेक्शन हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। आपको याद होगा कि मैं पिछले 2 माह से जब भी बात होती है इलेक्शन की, मैं आपको कहता हूँ कि अप्रैल में तो बिल्कुल नहीं लगता था। वैसे तो जब अक्टूबर की डेट आई कि अक्टूबर में होगा, तो मुझे तो वो भी नहीं नज़र आता। मुश्किल है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए। गलत है। मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन अक्टूबर में भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। उसकी जो बैक एंड पे इश्यूज़ हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, हम जो भी कहें। अच्छा, उसके बाद इस सूरत में होने वाले इलेक्शन फिर वही मसाइल, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे कि एक सूबे में या 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, वफाक में और मज़ीद 2 सूबों में नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। और केयर टेकर हुकूमत जब बननी है तो वफाक में तो केयर टेकर हुकूमत बन जाएगी, लेकिन कौमी असम्बली की सीटों के इलेक्शन जब पंजाब में और केपी में होंगे तो वहाँ पर कौन सी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। अच्छा, कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ज़िद थी कि इलेक्शन की डेट देनी है, जो उनसे इरफान कादिर साहब ने कहा भी कि आपका मसला है, आपने डेट देनी है, आप डेट दे दें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ें। लेकिन उन्होंने तो कहा था हम डेट तो नहीं देना चाहते, हमारा तो मसला नहीं है। लेकिन प्रिसाइजली डेट्स दी हैं कि किस तारीख तक कागजात नामजदगी चेक होंगे, कितने दिन तक वापस लिए जा सकते हैं, कब तक नॉमिनेशन पेपर्स के बाद वो जो है आपके इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे और फाइनल लिस्ट आएगी। ये सारी चीज़ों का उन्होंने स्केड्यूल दे दिया। अच्छा जी, तो क्या इस तरह से इलेक्शन हो जाएगा? वफाकी काबीना ने तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये फैसला नहीं मानते। अच्छा, कोई भी नहीं मानने को तैयार है। नवाज शरीफ साहब आए हैं मैदान में। काफ़ी अरसे से खामोश थे, अब 2 दिन से ज़रा उन्होंने बोलना शुरू किया है। हल्का फुल्का सा बात करते थे, मामला पर खुलकर सामने नहीं आते थे, लेकिन अब उन्होंने बड़ा बोल्ड मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने कहा कि इस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को नहीं मानते, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो है वो इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट है और इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना है। अच्छा, असल में उन्होंने पूरी तकरीर का, जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, उसका अगर ख़ुलासा किया जाए तो वो ये है कि इनके ख़िलाफ़ हमने रेफरेंस भेजना है, ये उन्होंने बता दिया है। अच्छा, इस पर कल शाम में उन्होंने अपनी तकरीर में बताया है, और उस पर अमल दरामद के लिए आज जो काबीना का इजलास होना है, मुमकिन तौर पर उसमें कुछ फ़ैसले हो जाए और वो हमारे सामने आ जाएंगे आज के काबीना के इजलास में। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने और भी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद ही वज़ीर आज़म बन जाएँ, खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएँ, खुद ही होम मिनिस्टर बन जाएँ, वज़ीर दाखिला भी खुद ही बन जाएँ,
وزیر اعظم بھی خود ہی بن جائیں، پارلیمنٹ بھی خود ہی بن جائیں، کیسے ممکن ہے؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اور ریفرنسز دیے کہ کیسے ان کے خلاف کیسے فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نہ صرف نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی آمریت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کل آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی ہے وہ بھی ایک عدالتی قتل کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ تو اس عدلیہ، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کے چہرے پہ بہت سے دھبے ہیں، ناکامیوں کے، غیر آئینی معاملات کے، غلط فیصلوں کے، دباؤ میں آ کر کیے گئے فیصلوں کے، عامروں کو لیے دیے گئی وہ نظریہ ضرورت کے، عامروں کو ایکسٹرا فیورز دینے کے، کہ ان کو کھلی چھٹی دے دینی، انہیں آئین میں تبدیلیاں کرنے کی اجازت دے دینی، خود آئین کو ری رائٹ کرنے کے معاملات ہیں۔ یہ ہماری 130/139 جو ہے عدلیہ، یہ ایسے ہی نہیں بن گئی ہے، بڑی محنت سے بگاڑے گئے ہیں۔ مطلب میں وہ کیا لفظ استعمال کروں، خیر مریم بی بی نے بھی بڑا کھل کر اس پہ باتیں کی ہیں، اور ان کے جو 2-3 ٹویٹس کل آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جس میں انہوں نے ایک میں کہا ہے کہ جو نااہلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت کو نااہل کر دیا جائے گا، وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے گا، تو مریم بی بی نے اس پہ جواب دیا کہ تو ہو جائے، وہ نااہلی کی بات کریں، پہلے بھی حق بات کہنے کی پاداش میں ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہیں، آپ اب بھی بھگت لیں گے۔ یاد رہے کہ اقامہ جیسے مذاق پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی، آج بھی اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے برقرار ہے۔ یہ ساری باتیں حقیقت ہیں کہ اس قسم کے فیصلے جو عدالتیں دوبارہ جن کا ذکر بھی نہیں کر سکتی، جن کا ریفرنس بھی نہیں دے سکتی، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ سارے فیصلے موجود ہیں، اور عدلیہ ان پر توجہ دینے کی بجائے ایک نیا محاذ کھول کر بیٹھی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک جج کے خلاف، جس کے خلاف ریفرنس موجود ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے چیف جسٹس صاحب عدالت میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں انہیں تمام بینچز میں شامل کرتا ہوں خاموش پیغام دینے کے لیے۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ میں حکومت سے ٹکر لے رہا ہوں۔ عدالتی کام کرنے کی بجائے، آئین اور قانون کی تشریح کرنے کی بجائے، عدالت میں فیصلے کرنے کی بجائے، انصاف مہیا کرنے کی بجائے تحریک انصاف کے معاملات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر۔ اور دوسرا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے خط بھی لکھ دیا کل، پرسوں بلکہ، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اور ایک اور جج نے، جو دونوں ججز نے خط لکھا ہے، اس پر بھی ابھی خاموشی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اصل میں یہ چارج شیٹ بنے گی چیف جسٹس صاحب کے خلاف، جو ریفرنس جائے گا، یہی ساری چیزیں چارج شیٹ بنے گی تو ان کے خلاف آئے گا۔ لیکن عدلیہ کر کیا رہی ہے؟ اور وہ رجسٹرار کو جو ہٹانے کی بات ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر دیا ان کو ہٹانے کا، حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے ان کی خدمات واپس لی، تو چیف جسٹس صاحب سامنے آ گئے، کہا نہیں 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 نہیں، ان کو نہیں ہٹانا۔ تو مریم بی بی نے پھر اس پہ بھی ٹویٹ کیا ہے۔ مریم بی بی نے کہا ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب اور یہ جو ہے رجسٹرار جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو بچانے میں چیف جسٹس صاحب کا کیا عمل دخل ہے، کیوں ان کا وہ اپنی انوالومنٹ شو کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے شو کیا، ان کی طاقت ہے۔ میں نے تو کل بھی، آپ کو یاد ہوگا اپنے ویلاگ میں یہی بات کی تھی کہ انہیں بچانے کے لیے چیف جسٹس صاحب خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ وہ اس کی آنرشپ لینا چاہتے ہیں اس فیصلے کی جو رجسٹرار نے خط لکھا تھا۔ اچھا، عدلیہ کے حوالے سے دو باتیں بڑی اور عجیب سی ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نااہل ہو جائیں گے اس فیصلے میں۔ اچھا، لاجیکلی دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب بیچ میں کہاں ہیں؟ اس نے ڈیٹ تبدیل کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن نے ہی ڈیٹ دینی ہے۔ ابھی بھی جو تبدیلی آئے گی اگر الیکشن کمیشن کے تھرو آتی ہے تو یہ فواد چودھری صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کون بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہو جائیں گے؟ کل فواد چودھری صاحب نے بیان دیا کہ جس طرح سے پہلے 2 وزیر اعظم نااہل ہوئے ہیں، اگلے 2-3 دن میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو جائیں گے۔ اب کل جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کا بھی حشر جو ہے موجودہ حکومت کا، وہ شاہ محمود ان کا یوسف رضا گیلانی جیسا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کو کہاں سے وہ بی ٹی آتی ہے؟ جو بی ٹی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، وہ کہتے ہیں بایولوجیکل ٹرانسمیشن۔ تو یہ ان کو کہاں سے اطلاعات ملتی ہیں؟ کیا یہ وہی ایشو تو نہیں ہے جو انہوں نے مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے بتایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اب عدالتی
وہ جو ہے کارروائی کے ذریعے یہ حکومت کو فارغ کیا جائے گا نواز شریف صاحب کی چھٹی سے پہلے، اور یہ حکومت تبدیل کی جائے گی اور عمران خان کو لایا جائے گا۔ تو وہ بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ ایجنڈا ان کا تھا، باجوہ صاحب کا تھا، فیض صاحب کا تھا، ان سے پہلے والوں کا تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی چلے جا رہا ہے، جس پہ مریم بی بی نے کہا کہ وہ سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایک حکومت انہیں پیش کی تھی پرویز الہی صاحب کو واپس لا کر 63A کے فیصلے کے ذریعے، اور ان کو عمران خان صاحب کو ایک موقع دیا تھا کہ لو بیٹا یہ پکڑو، پلیٹ میں رکھ کے دے دی تھی حکومت کہ آپ توڑ لو اور ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کروا لیں گے یا سلیکٹ کروا لیں گے، بلکہ انہوں نے تو سلیکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو دونوں لیڈروں کے اور باقی لیڈرز کے PTI کے بیانات آ رہے ہیں، کیا یہ وہ تسلسل آ رہا ہے؟ کوئی پروجیکٹ ابھی بھی چل رہا ہے جس میں عدالتی کسی کو کے ذریعے، عدالتی مارشل لا کے ذریعے، جیسے بلاول بھٹو بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدالتی آمریت کو نہیں تسلیم کریں گے؟ ممکن ہے وہ سہولت کاری ابھی بھی چل رہی ہو، اور بلاول بھٹو نے تو بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ایک ادارہ تو نیوٹرل ہو گیا ہے، دوسرا ادارہ نیوٹرل نہیں ہو رہا۔ بہرحال PTI نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا، خان صاحب نے کل پھر ایک ویلاگ کیا، کل شام میں، کل لیٹ ایوننگ میں کیا تھا انہوں نے، 9:30 بجے انہوں نے بھی ایک ویلاگ کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اکتوبر میں پیسے کہاں سے آ جائیں گے، اس لیے یہ جو اب الیکشن کا فیصلہ ہوا یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور سب لوگ ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے آج شام پہلے عشاء کا ٹائم دیا، پھر انہوں نے ٹائم دے دیا پریسائزلی کہ 9 بجے آج وہ لوگ سیلیبریٹ کریں گے، اور لوگ عدالت کو بتائیں گے کہ لوگ چیف جسٹس کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطلب عدالت بھی ایک سیاسی کوئی جلسہ سمجھ لیں، سیاسی لیڈرشپ سمجھ لیں، ویسے ہے تو بہت ساری باتیں سیاسی ہو رہی ہیں، تو اس میں عدالت بھی کر لے شوق پورا، اور عمران خان صاحب بھی کر لیں۔ عمران خان صاحب تو ویسے ہر چیز میں ہی لوگوں کو کھڑے کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کشمیر کا مسئلہ بھی انہوں نے لوگوں کو آدھا گھنٹہ اور پھر 5 منٹ 10 منٹ کھڑا کرنے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی تھی، اور 1-2 ہفتے لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے، ونس اے ویک ہوتا تھا۔ تو اب بھی وہ عدالت کے ذریعے عدالت کے لیے لوگوں کو کھڑا کر کے دیکھ لیں تو شاید اسی کے ذریعے ان کو ہو جائے۔ اور ویسے ان کی وہ ویڈیوز بڑی زبردست ساری عدالت میں پیشی کی، اس سائڈوں پہ شیٹس جو ہے نا، بڑی بڑی شیٹس ایسے انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں، ان کے چاروں طرف ایک حصار بنا ہوتا ہے، اور ان کے اوپر ایک ایسے ڈبہ چڑھایا ہوا ہے ان کے منہ کے اوپر۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک تو نو ڈاؤٹ سیکیورٹی اپنی جگہ ہے اور ہونی چاہیے، میکسیمم سیکیورٹی ہمارے جیسے ملک میں، خاص طور پہ جہاں بہت سارے مسائل ہیں اور دہشت گردی کے مسائل بھی ہیں، وہاں پر سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ منہ پہ ڈبہ چڑھانے والا کانسیپٹ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ باڈی بھی تو اوپن ہے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں وہ، کوئی مجھے تو لگتا ہے کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے۔ کسی نے بتایا کہ منہ نہیں آپ کا نظر آنا چاہیے کہ آپ عدالت میں جا رہے ہیں، تو عدالت میں تو وہ خود جانا بھی نہیں چاہتے، استثناء کی کوشش اور وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے عجیب سے مناظر ہے ان کے ڈبہ پہن کے جو وہ عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہے جو سب سے نڈر لیڈر ہے اپنے آپ میں نا، سیلف کلیمڈ جو ان کا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، نہ زندگی کا ڈر ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن حالات دیکھ لیں آپ، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آس پاس شیریں بڑی بڑی، اور یہ سر پہ ڈبہ چڑھا کے دڑبا ایک انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ بہرحال عیش کریں جناب، ہمیں اس سے کیا۔ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں تو یہ مسائل چلتے رہتے ہیں، ہمارے سویلینز، عام لوگ اور پولیس والے اور فوجی سبھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ KP میں ایک ایشو چل رہا ہے کہ وہاں پولیس والوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں گولیاں جو ہیں بلٹ پروف جیکٹس کے باوجود ان کو ہٹ ہوئی ہیں، اور وہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، تحقیقات اپنی جگہ، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہماری پولیس کے پاس کیولار برانڈ کی جو ہیں وہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں۔ اچھا، پرابلی ہمارا مسئلہ ہے اس کا فنڈز کا، کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ سستی جیکٹیں ہیں، اس جیکٹس میں وہ جو وائرز ہیں اسٹیل کی یا وہ لوہے کی وائرز، تاریں جو ہوتی ہیں، اس پہ جب ایک دفعہ بلٹ ہٹ کرتی ہے ہینڈ گن کی بھی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ تار ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ پہ اور اس کے آس پاس کا ایریا جب وہ بریک ہو جاتی ہے تو پھر ادھر سے دوسری گولی گزر سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو لانگ رینج رائفلز ہیں ان سے جو بلٹ فائر ہوتی ہے، اس اسٹیل کی بلٹ ہوتی ہے، اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو تو یہ جیکٹ روک ہی نہیں سکتی۔ اس جیکٹ کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نہیں روک سکتی۔ تو ہمارے حکومتوں کو خیال کرنا ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، اور جہاں بہت سارے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو مینیج کرنا چاہیے کہ ہمیں بہتر والی جیکٹس ہمارے پاس موجود بھی ہیں، کچھ جگہوں پہ فوج میں کچھ جگہوں پہ موجود ہیں۔ CNCF جو جیکٹس ہیں
بلٹ پروف جیکٹس جو اچھی کوالٹی کی ہیں, جو اس سے بہت مہنگی ہے کمپیریٹیولی اگر اس میں کیا جائے, لیکن وہ پروٹیکشن بھی دیتی ہیں. ہمارے تو لوگوں کو ہیلمٹ بھی جو ہے وہ, اب جب ذکر ہو رہا ہے کہ ہیلمٹ کو چیر کر نکل گیا گولی, تو ہیلمٹ عام موٹر سائیکل والے ہیلمٹ اگر پہنائے ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. تو اس کے لیے حکومت کو ضرورت ہے ان جگہوں پہ جہاں پر دشمنوں سے, دہشت گردوں سے مقابلہ ہو رہا ہے براہ راست آمنے سامنے, وہاں پر اپنے سپاہیوں کو, اپنے فوجیوں کو اکوپ بہتر طریقے سے کیا جائے, ان کو بہتر جیکٹس دی جائیں, بہتر اکوپمنٹ دیا جائے, وہ جیکٹ ہوں, وہ ہیلمٹ ہوں, وہ جو بھی چیزیں ہیں, تمام اکوپمنٹ بہترین دیا جائے. ہر انسانی جان بڑی اہم ہے, اور وہ لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں انہیں ہمیں بہتر سے بہتر سہولتیں مہیا کرنی چاہیے. تو حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے بجٹنگ میں یا جس طرح سے بھی مینیج کرنا ہے. اور اس کو, اگر مجھے تو پتہ چلا کچھ ادارے بھی ہیں ہمارے سرکاری, انہوں نے بھی جو اچھی کوالٹی والی ہیں وہ جیکٹس خریدی ہوئی ہیں, تو پھر پولیس کے ان کمانڈوز کو جو آپریشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں, یا فوج کے وہ سپاہی اور آفیسرز جو آپریشنز میں جا رہے ہیں, ان کے لیے بیسٹ جیکٹس جو ہیں, جو بھی پاسبل چیزیں ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. یہ خان صاحب کے وہ جو 3 ڈبے اور وہ یقیناً اپنی سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے. ہمیں اپنے جوانوں, اپنے فوجیوں, اپنے سپاہیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, انہیں حفاظت کے لیے جو اکوپمنٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں. تو حکومت کو ضرورت ہے کہ اس حوالے سے بھی کام کرے, اور 22 کروڑ لوگ, 23 کروڑ لوگ, سب اس حکومت کی ذمہ داری ہیں, ان کے لیے بھی کچھ کام کرے. یہی ان کی ذمہ داری ہے, اور یہی نظام کے تسلسل کے لیے ضروری ہے. شکریہ.